अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे ठीक ठाक। वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल किस्सा-ए-ज़ार में दोबारा खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट अतरूबा सिमाब और आज मैं आपके लिए लाई हूँ खुमार जुनून कलम अस्मिनाल महर की एपिसोड नंबर 56। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर लीजिएगा लाइक और क्लिक कर लीजिएगा बेल आइकन। जी गाइस, तो हमने पिछले एपिसोड में रीड किया था कि फाइनली सारे माह की हो गई शादी, यानी हो गया निकाह और अब उनके हो रहे हैं हंसी लम्हात स्टार्ट। तो चले, बाकी पारी और हशाम के दरमियान सब कुछ रहता है ठीक कि इनकी नाराज़गी चलती है, यही ये जानने के लिए चलते हैं नावल की तरफ। कमरे की जानिब खामोशी में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो यहाँ आना तो नहीं चाहता था, मगर बचाने क्यों दिल के हाथों मजबूर होकर आ गया था। फारिया थकावट के बाद दवाइयाँ खाकर गहरी नींद में गुम हो चुकी थी। वो धीरे धीरे कदम उठाता उसके पास चला आया। हवेली के सारे कमरे मेहमानों से भरे हुए थे, इसलिए फैज़ा बेगम ने उसे हशाम के कमरे में ही ठहराया था। फारिया की जो हालत थी वो उसे मेहमानों के दरमियान ठहराने का ज़रा से भी रिस्क नहीं ले सकती थी। अगर इस बात की ज़रा से भी बनत मेहमानों को पड़ जाती, उन्हें बातें करने का मौका मिल जाता, फिर 100 सवाल उठते कि आखिर हशाम ने छुपकर शादी क्यों की। बस उन्हीं सवालों से फारिया और हशाम दोनों को बचाना चाहती थी। दूसरा, उन्हें 100% यकीन था कि हशाम घर नहीं आएगा। उनका यकीन सही था, वो बिल्कुल भी यहाँ आना नहीं चाहता था, मगर न जाने कैसे वो उस नाजुक से लड़की की तरफ खिंचता चला आया था। उसने कमरे में मौजूद हल्की सी रोशनी में उसका खूबसूरत वजूद देखा था, जो इस वक्त मेहंदी वाले कपड़ों से छुटकारा पाए गहरे नीले रंग के सादे से सूट में मलबूस थी। बाल तकिए पर जा बचा बिखरे हुए थे, चेहरे पर मेकअप के मीठे मीठे असरात थे, आंखों की चिलमर मजबूती से बंद थी, जो इस बात का सबूत थी कि वो गहरी नींद में सो रही थी। वो कभी इतनी गहरी नींद नहीं सोती थी, मगर जब से वो इस घर में आई थी उसके चेहरे पर गहरा सुकून था। उसकी जादू करती आंखें इस वक्त बंद थी, जो मुसलसल उसे बेचैन कर रही थी। उसके करीब आता, घुटनों के बल झुकता, बेड के करीब बैठ गया। अना का खून रफ्ता रफ्ता छिटने लगा था। वो नापसंद शहजादा, जो किसी से सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं करता था, वो उसके सामने झुक रहा था। फारिया, मैं गांव का सरदार होकर भी आम हूँ और तुम आम सी लड़की होकर भी बहुत ख़ास हो। तुम इतनी अच्छी, इतनी प्यारी, नरम दिल हो कि हशाम लशारी तुम्हारे साथ जचता ही नहीं। तुम किसी को भी अपना शेयर कर सकती हो। तुम बहुत खूबसूरत हो, मगर हशाम लशारी को तुम्हारी खूबसूरती ने नहीं बल्कि तुम्हारी खूबसूरती ने असीर किया है। वो बोलता बोलता उसका हाथ होंठों से लगा गया। उसके माथे पर झुकता वो गहरा लम्स छोड़ गया। माथे की रुखसारों का सफ़र उसने मिनटों में तय किया था। कितना ही वक्त गुजर चुका था उसके वजूद की नरमाहटों को महसूस किए। वो उससे शदीद नाराज़ थी कि वो उसे करीब तक न आने देती थी। वो बार बार उसके गुलाबी गालों को होंठों से छूता उसकी लाली चुराने लगा था। उसकी थोड़ी को शिद्दत से चूमकर वो उसके तिल पर झुका था, जब वो रियाबो ताप से उसके दाएं गाल पर चमक रहा था। नरमी से उसकी सांसों की महक को महसूस करता फौरन पीछे हो गया, उस डर से कि कहीं वो उठ ही न जाए। तुम्हारा इश्क इतना जोरावर था मेरी जान कि हशाम लशारी तुम्हारे सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है। वह उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाए उसके एक एक नक्श का दीदार करने में मसरूफ़ था। उसके खुले बालों का तो वो दीवाना था। मोहब्बत तो पहले ही उसके दिल पर काबिज हो चुकी थी, मगर वो अपनी जिद के हाथों सब बर्बाद कर चुका था। उसकी आंखों से नदामत का आंसू चेहरे पर बहता चला गया। फारिया, मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, मगर यूँ महसूस हो रहा है कि जैसे सब तबाह हो गया। वो कितनी ही देर उसके सिरहाने बैठा उसको नहारता चला गया। रात कतरा कतरा पिघलती जा रही थी, मगर उससे इर्द गिर्द का होश ही नहीं था। सुबह सहर का वक्त था जब उसने मंदी मंदी आंखें खोलकर अपने बाजू से चिपके इस वजूद को देखा था, जो उसके सीने से सर टकाए गहरी नींद सो रही थी। रात को बातें करते जाने किस पहर दोनों की आंख लगी थी। वो बैठे बैठे ही सो चुके थे। सारिम दीवार से टेक लगाए बैठा था और अपने वजूद का सारा वजन उस पर डाले महूस तराहत थी। सारिम ने हंसते हुए खूबसूरत मंजर को देखा था। सारिम लशारी ने रात पहली बार उसे खुले बालों में देखा था।
سارم لشاری کو ماہا کی ہر چیز سے عشق تھا۔ جانے کیسا سحر پھونکا تھا اس لڑکی نے، وہ مزید اس کا دیوانہ ہوتا جا رہا تھا۔ سارم نے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں پر ہونٹ ٹکائے تھے، پھر سب کے اٹھنے کے خیال سے وہ اس لیے نیچے کی جانب بڑھا۔ اس کے حصار میں کسمسا کر پھر سے سو گئی۔ سارم کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، ابھی کوئی بھی اپنے کمرے سے باہر نہ آیا تھا۔ سارم نے ماہا کے کمرے کا دروازہ دھکیل کر اندر قدم رکھا۔ کمرے کا منظر کچھ یوں تھا، جہاں ایک کونے میں مہرو چائے نماز بچھائے نماز پڑھنے میں مصروف تھی، وہیں دوسری طرف نشوہ ابھی واش روم سے وضو کر کے باہر نکلی تھی۔ پہلی ہی نظر سارم پر پڑی تھی، جو ماہا کو گود میں لیے کھڑا تھا۔ وہ اسے اگنور کرتا قدم بیڈ کی جانب بڑھا گیا، اسے احتیاط سے بستر پر اتار کر کمبل اس پر درست کرتا پیچھے کی طرف آیا۔ نشوہ اور مہرو جب اٹھی تو ماہا کو کمرے میں نہ پا کر انہیں یہی لگا تھا کہ وہ نیچے ہوگی، مگر اسے سارم کے ساتھ دیکھ کر اس نے ایک گوری بستر پر لیٹے وجود پر اور دوسری نظر سارم لاشاری پر ٹکائی تھی۔ یہ تمہارے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ وہ کمر پر دونوں ہاتھ ٹکا کر کڑے تیور لیے اس سے مخاطب ہوئی۔ اسے تنگ مت کرنا، آرام کرنے دینا، ویسے بھی آج اس کا دن خاصا مصروف گزرنے والا ہے، آرام کرنے دو سے۔ سوال گندم جواب چنا۔ اس نے نشوہ کے سوال کو ایسے اگنور کیا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ نشوہ اس کی حرکت پر دانت پیس کر رہ گئی۔ تم دونوں دوست بے شرم ہو، وہ احان کی کل رات کی جانے والی بے باک گفتگو یاد کرتی ہوئی بولی۔ یکدم ہی چہرہ سرخ ہونے لگا۔ شکریہ بابی جی، وہ دراصل اپنی معصوم سی بیوی کے ساتھ کچھ اچھا وقت گزارنا چاہتا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر اسے ایسے مخاطب کیا، ضرور اس کی طرف سے کوئی تڑکتا بڑکتا جواب آئے گا۔ احان کے حوالے سے اسے بالکل چھوٹی بہن کی طرح عزیز تھی، وہ ماہا سے بالکل الگ نیچر کی تھی، اس کے باوجود دونوں کی دوستی مثالی تھی۔ ابھی چاہ کر تمہارے دادا جان کو بتاتی ہوں، تمہاری یہ تیز تراری تو منٹوں میں ہوانہ کر دی تو کہنا، وہ اسے دھمکانے والے لہجے میں بولی۔ یہ بھی کر کے دیکھ لے۔ وہ دان دکھاتا ہوا باہر کی طرف بڑھ گیا، پیچھے وہ گلس کر رہ گئی۔ جی گائز، تو کیا لگتا ہے کہ وہ سالم کے ماہا کو سلانے کے باوجود اور منع کرنے کے باوجود کیا نشوہ سے سکون سے سونے دے گی کہ نہیں، کہ اپنی عادت سے مجبور اسے اٹھا کے اسے ساری کہانی پوچھے گی؟ تو چلے اس کے لیے چلتے ہیں دوبارہ ناول کی طرف۔ نشوہ کہاں کسی کی سننے والی تھی، کچھ ہی دیر میں وہ اس کے سرہانے بیٹھی تھی۔ ماہا جلدی سے اٹھو، اس کو ہلاتے ہوئے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ جلدی جلدی اٹھ کر بتاؤ تم سارم کے پاس کیسے پہنچی؟ ماہا جو اس کے ہلانے پر جاگ گئی تھی، اس نے آنکھیں کھولنی چاہی جب اس کے سوال پر دوبارہ سے موند لی۔ اس کی ہلتی ہوئی پلکوں کو دیکھ نشوہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جاگ گئی ہے۔ ماہا ڈرامے نہ کرو، مجھے پتا ہے تم جاگ رہی ہو۔ وہ اس کے انداز پر صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ ماہا آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھی، اس کو سرے سے اگنور کیے لاپرواہی سے بالوں کا جورا بنانے لگی۔ ماہا، اس دفعہ اس نے تقریباً چیختے ہوئے کہا، کیا مسئلہ ہے؟ میرے کان کے پردے پھاڑنے کا ارادہ ہے؟ وہ اسے گھورتی ہوئی بولی۔ زیادہ معصوم بننے کی ایکٹنگ مت کرو، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ، تم اس سارم کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکاتی ہوئی بولی۔ ماہا کو اس کے انداز پر ہنسی آئی۔ کب؟ مجھے نہیں پتا، انتہائی معصومیت سے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولی۔ اس کے جواب پر نشوہ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ ماہا اس کے انداز پر کھلکھلا کر رہ گئی۔ اچھا نا، بتاتی ہوں۔ دراصل وہ مجھ سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہے، کچھ وقت میرے ساتھ گزارنا چاہ رہے تھے۔ نشوہ، وہ بہت اچھے ہیں، مجھے یقین ہے وہ مجھے خوش رکھیں گے۔ وہ شرماتی ہوئی ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ نشوہ نے دل ہی دل میں اس کی مسکراہٹوں کی نظر اتاری۔ او اچھے ہیں، اچھا کب سے ہو گیا وہ سارم؟ وہ اچھے ہیں، پر خاصا زور دیتی اس کے کندھے سے کندھا مار کر بولی۔ ہاں تو میرا مجازی خدا ہے، عزت دینا تو بنتا ہے۔ وہ مجھے اتنا مان پیار اور عزت دے رہے ہیں تو بدلے میں انہیں عزت سے نہیں پکار سکتی؟ وہ چمکتی آنکھوں سے سارم کو سوچ کر بولی۔ اچھی بات ہے میری جان، یہ تو بے وقوف ہے، اسے اگنور کرو۔ مہرو جو کب سے دونوں کی گفتگو ملاحظہ کر رہی تھی، آخر کار مداخلت کر گئی۔ ماہا نے بھرپور اس کی تاکید کی۔ نشوہ دونوں کو گھورتی رہ گئی۔ ہائے ہماری پاگل مس پٹاخہ، اپنی بچوں والی حرکتوں سے باز نہیں آتی۔ چلے جیسے ماہا اور سارم خوش ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کہ آگے جا کے نشوہ اور احان بھی خوش رہ سکیں گے کہ نہیں، جاننے کے لیے چلتے ہیں دوبارہ ناول کی طرف۔
وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ آخر کار بارات کا وقت بھی آ پہنچا۔ ماں اور فاریہ کو فارغ صاحب صبح ہی شہر والے گھر لے گئے تھے۔ ویسے بھی بارات کا انتظام شہر کے ہی مشہور میرج ہال میں کیا گیا تھا۔ سارم اور حشام تیار کھڑے تھے۔ سارم آف وائٹ جبکہ حشام کالے رنگ کی شیروانی میں ملبوس تھا۔ دونوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہے تھے۔ بارات میں اچھے خاصے لوگ شامل تھے۔ اس طرح یہ کارواں اپنی منزل کی جانب رواں ہو گیا۔ وہی دوسری طرف ماہ اور فاریہ پارلر کے لیے تیار ہو کر آ چکی تھی۔ فاریہ ریڈ جبکہ ماہ محرون رنگ کے باری لہنگے میں ملبوس تھی۔ باری زیورات پہننے اور عمدگی سے کیے گئے میک اپ کے ساتھ وہ دونوں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ مہرو اور نشوہ پرپل کلر کی جیسے ڈریس میں ملبوس تھی۔ وہ دونوں بھی اچھی لگ رہی تھی۔ اب وہ سب لوگ ہال میں موجود بارات کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں بارات آنے کا شور فضا میں بلند ہوا۔ پورے جوش و خروش کے ساتھ بارات کا استقبال کیا گیا۔ ہر چیز بالکل پرفیکٹ تھی۔ سارم کب سے بیٹھا پہلو پہ پہلو بدل رہا تھا۔ انتظار طویل ترین ہوتا جا رہا تھا۔ حوصلہ رکھ میرے بھائی، تیری ہی ہے، تجھے ہی ملے گی۔ احان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا چرانے والے انداز میں بولا۔ سارم نے ایک زبردست گوڑی سے اسے نوازا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی بے چینی کو راحت ملی جب اپنی متاع جان کو اپنے باپ کے ہمراہ اپنی طرف آتا دیکھا۔ چہرہ دوپٹے کے پیچھے چھپا رکھا تھا۔ اس کے باوجود سارم کو اپنی رگ رگ میں سکون دوڑتا محسوس ہوا۔ سارم نے آگے بڑھتے سے قیمتی متاع کی طرح خود میں سمیٹ لیا تھا۔ نشوہ پرپل کلر کے شارٹ فراک میں ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ احان افندی کا دل دھڑکا رہی تھی۔ وہ خود پر ضبط کیے بنا اس کے روبرو جا پہنچا۔ تیز کام، آج تو تم بھی اچھی لگ رہی ہو۔ احان اسے 2 قدموں کے فاصلے پر ٹھہرتا ہوا بولا۔ نظریں اس کے حسین سراپے میں اٹک کر رہ گئی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ میں صرف آج اچھی لگ رہی ہوں؟ الحمدللہ میں شروع سے ہی حسین ہوں۔ وہ ایک زبردست گوڑی سے اسے نوازتی ہوئی بولی۔ اچھا، مجھے ایسا لگتا تو نہیں ہے، تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، وہ احسان کرنے والے انداز میں بولا۔ نشوہ آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ ویسے کیا خیال ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی گہری کالی آنکھیں ڈالتا ہوا بولا۔ کس بارے میں سمجھی نہیں۔ وہ نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، تو کیا کہتی ہو، کر لے نکاح؟ وہ مزید ایک قدم اس کے نزدیک آتا گمبھیر آواز میں بولا۔ نشوہ بھی اس کے سحر میں جیسے چل کرتی چلی گئی۔ دونوں ارد گرد کا ہوش بلائے ایک دوسرے کو دیکھنے میں مہو تھے۔ احان نے اس کا یہ انداز محبت سے ملاسہ کیا تھا۔ دیکھا، میرا سحر تم پر چلنے لگا، اب تو مان لو کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ خود پر چڑھایا یہ زبردستی کا خول اتار دو۔ نشوہ اس کی باتوں پر ہوش میں آتی 2 قدم دور ہوئی، پھر اسے نظریں چراتی اس کے سامنے سے ہٹتی چلی گئی۔ وہ مزید اس کے سامنے رک کر اپنے دل کا بیان اس پر بیان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جی فرینڈز، تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ احان تو پوری کوشش کر رہا ہے نشوہ کو منانے کی، تو کیا نشوہ مان جائے گی، اپنی فیملی کے خلاف چلے گی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور احان اور نشوہ کا نکاح فائنلی ہو جائے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے تو ہمیں ناول کو کرنا پڑے گا آگے سے ریڈ، تو اس کے لیے ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا کل کی ایپیسوڈ کا۔ تو تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت۔ آپ رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔